अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मना यूसुफ है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। आज के प्रोग्राम में हमारा टॉपिक जो है उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। हम अपने इर्द गिर्द लोगों को जज करते हैं, लोगों को बुली करते हैं, लोगों को मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। हमारे यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम मेरे ख़्याल से बहुत बड़ा मसला बनाना शुरू हो गए हैं। अगर कोई मोटा है तो ओ हो फ़लाँ बंदा तो इतना मोटा है जी। ख़वातीन को ख़ास तौर पे इस मामले पर बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है, बहुत ज़्यादा बुली किया जाता है। अब कुछ चीज़ें जो है ना वो आपके हाथों में भी नहीं है। कुछ चीज़ें जेनेटिक हैं, कुछ इश्यूज़ जो हैं वो हार्मोनल इम्बैलेंस के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। हमारा लाइफ़स्टाइल, हमारी हैबिट्स, बहुत सारी चीज़ें जब चेंज होना शुरू हुई तो आपकी ज़िंदगी में जो बदलाव आना शुरू हुआ, आपकी पर्सनालिटी पे असरअंदाज होना शुरू हो गया। हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी छोटी बच्चियों को देखते हैं मोटापे का शिकार हैं। अब उस पे किसी को बुली करना, बॉडी शेमिंग करना अब ये आम होता चला जा रहा है और मेरे ख़्याल से इसका सिलसिला तब ज़्यादा बढ़ना शुरू हुआ जब हम सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हुए। हर बंदा अपनी वीडियोज़ लगा रहा है, हर बंदा अपनी पोस्ट लगा रहा है, जहाँ कहीं जा रहा है शेयर कर रहा है। अब उस पे क्या है जी, एक तूफ़ान बदतमीज़ी आपको कमेंट्स की सूरत में, लोगों की रिएक्शंस की सूरत में सामने आता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, कहीं पर भी कोई भी बच्ची या बच्चा सेफ नहीं है। किसी का दिल नहीं करता कि उसका फिगर ख़राब हो, वो मोटापे का शिकार हो, वो बॉडी शेमिंग का शिकार हो। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि शायद सम टाइम आपके अपने हाथों में भी नहीं होती हैं। तो आज हमने बात करनी है बॉडी शेमिंग के हवाले से भी। अच्छा, कुछ तो चीज़ें हैं ना कि जेनेटिक भी हैं, हार्मोन इम्बैलेंस है, कुछ लाइफ में स्टेजेस ऐसी आती हैं कि आप एक स्पेसिफिक टाइम से गुजरते हैं, तब भी आपके साथ कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं। एक तरफ मोटापा तो दूसरी तरफ हमने जीने किसी को नहीं देना। कोई बहुत ज़्यादा दुबला पतला है तो उसको भी ओए होए तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बिल्कुल ही, मतलब अजीब अजीब से वर्ड रख दिए जाते हैं ना, बिल्कुल ही सूखे लग रहे हो, बिल्कुल ही फलां लग रहे हो, बिल्कुल ही ये लग रहे हो। दोनों तरफ ये इशू है। अगर किसी का रंग काला है तो आपने उसको नहीं जीने देना। तो अब हमारे यहाँ ये जो चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं कि हमने लोगों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जज करना शुरू कर दिया है। फलां का कद लंबा है, हो ये तो चबूतरे की तरह ही लंबा है, किसी का कद छोटा है तो इसका तो बहुत कद छोटा है। भाई दुनिया में आपने किसी को सुकून से जीने नहीं देना। तो आज के इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ माइंड साइंस एक्सपर्ट रूबी अली मौजूद हैं। उन्हें अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। हम इतने जजमेंटल क्यों हो गए हैं? आप मेरे सामने आके बैठी, लें जी मैंने आपको देखना शुरू किया, कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे जूते पहने हैं, आप मोटी तो नहीं हैं, आप पतली तो नहीं हैं, ओहो हो आपके बाल कैसे हैं। हम क्यों इतने जजमेंटल हो गए? बेसिकली बॉडी शेमिंग होते कि जब हम डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी की जिस्मानी साख को क्रिटिसाइज करें और उसको बुली करना शुरू करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि लोगों को ये समझ रहे होते हैं कि हम तो आपको एक जस्ट बता रहे हैं, हम तो ये एज ए एक जनरली आपको डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज़ें जो कुदरत ने आप में वर्ल्डिंग की हैं, अगर किसी का देखिए बॉडी शेमिंग में सिर्फ आपने भी जैसे बात मोटापा नहीं आया, इस वक्त अगर हम बात करें तो बॉडी शेमिंग में आप समझ ले कि आपके हेड टू टो जो है ना, लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो ये भूल जाते हैं कि वो आपको जज नहीं कर रहे, वो आप पे सवाल नहीं उठा रहे, वो कुदरत को, जब अल्लाह खुद कहते हैं अल मुसव्विर, क्रिएटर, बेशक, तो हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हम उसकी तख्लीक में, हम उसके बनाए हुए खूबसूरत रंगों पे जो है सवाल उठा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली हमने बात की कि हमारे मुआशरे में आज यकीन करें आना, मुझे लग रहा है कि पूरी अगर जो है ना हम दुनियावी तौर पर देखें तो ना कोई हमारे यहाँ जो है मुआशी हमें सालमियत की प्रॉब्लम है, ना कोई जंगी, ना कुछ। हमारे यहाँ दो चीज़ें जो एक आप सर्वे करें, दो चीज़ें हैं जो हमारे सोसाइटी का मेन अलमिया बन गया है, रंग, हाँ बिल्कुल एंड फिजिक। बिल्कुल। आप किसी को देख लें, आप यकीन करें, मेरे पास अभी कुछ टाइम पहले कोई बच्ची का केस था काउंसलिंग का ही, तो वो यही थी और वो माशाल्लाह जो है उसमें मैथ्स कॉमर्स ही किया हुआ और डिस्कस उस पर क्या हो रहा है कि जी इतनी पढ़ाई इतना सब कुछ करने पे भी मुझे आज भी जो ये सवाल उठाया जा रहा है कि जी इसका कद छोटा है,
تو رشتے والے جب آنے ہیں تو تم یہ کریمیں لگانی شروع کر دو, تم یہ کہ مین آپ نے ایک وہ کہہ لیں کہ کہنا نہیں چاہیے, لیکن ایک انسانوں کو, کیا آپ جانوروں میں جیسے ہم منڈی میں جاتے ہیں تو ہم جانوروں کو سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے وہی فارمولا انسانوں پہ لگانا شروع کر دیا. ایک بچی ایون صرف اس میں فیمیل زیادہ کرٹیسائز اس وجہ سے ہوتی ہیں کیونکہ وہ ہمیں ایزی ٹارگٹ لگ رہی ہوتی ہے نا, ہوتے آدمی بھی ہیں لیکن ہمارے یہاں ایک وہ کہہ لیں کہ ایک میتھ ہے کہ جی آدمی کی یہ چیزیں کون دیکھتا ہے, آدمی کی جیب دیکھی جاتی ہے. بالکل. جب تک اس بیچاری کی جیب تھوڑی بھاری نہیں ہوتی وہ گنجا بھی مانا جاتا ہے, اس کی توند بھی نکلی ہوتی ہے, اس کا قد بھی چھوٹا ہوتا ہے, اس کا رنگ بھی. لیکن فیمیلز کیونکہ ہمیں یہ چیز بڑا ایزی ٹارگٹ لگ رہا ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بچی اس میں ہزاروں خوبی ہوں گی لیکن ہم اس کو فوراً جج کیا کریں گے, اچھا یہ ٹریننگ گھر سے ہوتی ہے. ہم یہ بات کریں نا کہ سوسائٹی آپ کو بعد میں بلی کرتی ہے. بالکل ایسے. فرسٹ آف آل آپ کے اگر 5-6 بہن بھائی ہیں اور کوئی کسی ایک کا رنگ دبرا ہوتا ہے, یہ ہمارے ہر گھر میں ہم سب کہیں نہ کہیں ان چیزوں کے وکٹمائز ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں ہمیں ٹارگٹ بنایا گیا ہوتا ہے یا ہمارے سراؤنڈنگ میں ہوتا ہے. اب وہ کسی اگر ایک بہن بھائی کا قد چھوٹا ہے تو باقی سب میں وہ اس کا مذاق بنایا جاتا ہے, کہیں اس کو ٹیڈی بکری کہا جا رہا ہوگا, کہیں اس کو کچھ کہا جا رہا ہوگا, کہیں کہا جا رہا ہوگا کہ یہ تو سمجھ لیں کہ بچہ اٹھا لے, اس کو اٹھا لے, ایک ہی بات ہے. کسی کا اگر قد لمبا ہے جیسے بھی ہم نے کہا تو کوئی کہہ رہا ہوگا وہ آ گئی یا وہ آ گیا جس کا قد یہ سیڑھی کے ساتھ لگا لو تو وہ کوئی ضرورت نہیں ہے, کوئی وہ کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اور موٹاپا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ہاں کا جو ہے نا عالمی مسئلہ پاکستان میں یا ایشیا میں وہ موٹاپا ہے. اچھا موٹاپا ایک علیحدہ چیز ہے, کچھ چیزیں ہیں نا وہ بندے کے اپنے ہاتھ میں بھی نہیں. دیکھیے کچھ آپ کی جینیٹیکلی بالکل. اب ایک فیمیل جب وہ اس میں کہنے سلے, اچھا یہ بھی ہمارے ہیں بڑے میں تھا کہ جی اب بچی بالغ ہو گئی ہے, اب اس کا جو رنگ تھا وہ نہیں چینج ہونا, جس کا قد تھا وہ رک گیا. آپ وہیں پہ اس کو اتنا ڈپریشن دینا شروع کر دیتے, آپ اس کی مینٹل ہیلتھ کو وہیں پہ خراب کرنا شروع کر دیتے. آپ بجائے اس کو یہ کہنے کے کہ بیٹے یہ خامی نہیں ہے, خامی یہ کیا ہے, خامی یہ ہے کہ اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے, خامی یہ ہے یہ تو خصوصیات ہیں جس کو ہم نے خامی بنا دیا. قدرت نے بلڈنگ کی ہے نا, آپ جو ہیں جیسے ہیں اللہ سے زیادہ آپ سے کون پیار کر سکتا ہے. بے شک. تو آپ کو کس نے رائٹ دی ہے کہ آپ اس کی, جس نے اتنا خوبصورت آپ کو تخلیق کی ہے, آپ اس کے سوال اٹھائے. انسان اللہ کی تمام مخلوقات میں, تمام تخلیقات میں سب سے خوبصورت تخلیق. بے شک بے شک, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. جب ایک بچی کو شروع سے یہ گھر سے بجائے آپ اس کا سیلف کانفیڈنس سب سے پہلے یہیں پہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب اس کو کمپیریٹیولی اس کا کمپیریزن کیا, اس کو جو ہے نا کمپیریزن میں باقی بہن بھائیوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, کزنوں کے ساتھ, بالکل. فرسٹ آپ کے سبلنگ ہیں نا, وہیں پہ آپ اس چیز کو کرنا شروع کر دیتے. دیکھیں جب آپ اپنے بچے کو ابھی سے انسیکیور کر رہے ہیں, اسے کل کو سوسائٹی کو کیسے فیس کرنا ہے. اس بچے نے اس کے دماغ میں تو ایک ہی چیز بیٹھ گئی کہ میرے پاس, میں نے رنگ گورا کرنا, اس کے لیے میں کچھ بھی کروں, پتہ نہیں یہ کتنی بڑی خوبی ہے. میں نے بال لمبے کرنے ہیں, اس کے لیے میں کچھ بھی کروں, اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں. میرا قد چھوٹا ہے, میں کچھ بھی کروں, یا میرا اگر فزیک ایسی ہے تو میں نے اس کو, دیکھیں کیئر کرنی اچھی چیز ہے. اللہ نے آپ کو جیسا بنایا ہے اس کی کیئر کرے. بے شک. ٹھیک ہے, آپ کو اپنے آپ کو انہانس کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن آپ کسی کی وجہ سے یا کوئی کیا کہے گا یا کوئی کیا کہہ رہا ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھ کے آپ اس بچے یا بچی کا آپ سیلف کانفیڈنس بالکل ختم کر دیتے. سیکنڈلی اس کے اندر سے یہ چیز آپ وہ جو ایک آتی ہے نا کہ میں نے دنیا میں اپنے آپ کو, اس کو اس چیز پہ لے کے آئے کہ آپ نے اپنی خاصیت پہ اپنے آپ کو دنیا سے الگ بنانا ہے. یہ جو چیزیں برلن ہیں ان کو چھوڑ دیں. لوگ کیا کہیں گے ہمارے ہاں, یہ ایک ایسا کویسچن ہے کہ مجھے لگتا ہے آپ پتلے ہیں تو لوگوں کو پرابلم, آپ موٹے ہیں تو لوگوں کو پرابلم, آپ کا رنگ تھوڑا گندمی ہے یا ویٹش ہے تو پرابلم ہے, آپ کا کلر اگر فیئر ہے تو وہ گلابی کیوں نہیں, اگر گلابی ہے تو اس میں گلو کیوں نہیں ہے, اگر گلو ہے تو آپ ایسی کون سی کریمز لگاتی ہیں, بال لمبے نہیں ہیں تو کیا وجہ ہے, چھوٹے ہیں تو. آگے ہمارے ہاں تو نئے نقش پہ بات کرنا, فلاں کا ناک ایسا ہے, فلاں کے ہونٹ ایسے ہیں, فلاں کی آنکھیں ایسی ہیں. بے شک آپ نیچر کو ہٹ کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اب تو یہ کاسمیٹک سرجری کی اتنی بڑی انڈسٹری بن گئی ہے, اور جو مجھے سوری ٹو سے, ہر بندے کی اپنی اپنی رائے ہے, مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ سارے نا ذہنی طور پہ کمپلیکس ہو گئی. آپ میجورٹی خواتین, کیا آپ اتنے دماغی طور پر کمپلیکس ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے کوئی اپنی ناکی کرا رہا ہے, کوئی کچھ کرا رہا ہے, کوئی آپ قدرت کے کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں. بے شک.
اور وہ کہیں نہ کہیں پھر آپ کو نقصان دیتے ہیں. ہم بات آئیں اس کے ریزنس کی طرف. یہ تو ہو گیا کہ ہم باڈی شیمنگ میں ایون دیکھیے میرے سے اگر کوئی پوچھے نا تو یہ ہراسمنٹ میں آتی ہے بے شک. اسپیشلی فیمیلس کو. جب آپ ایون آپ ورک پلیس پہ آئے ہیں, ہراسمنٹ کیا ہے؟ جب کسی چیز کو بار بار فوکس کیا جائے, بار بار اس کو بلی کیا جائے, بار اور بار اس طرح ہم دیکھتے ہیں خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں, آپ کو پبلک پلیس پہ لوگ گھوننا شروع کر دیتے ہیں, نیکسٹ درجے پہ لوگ آپ پہ آوازیں کسنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اور کوئی اس چیزوں کو نا قانونی طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنا بڑا تو کوئی جرم ہے ہی نہیں. میرے خیال میں جتنا یہ دوسرے انسان کی مینٹل ہیلتھ کو جو ہے نا یہ ایکسپلائٹ کرتا ہے, جتنا اس کو مینٹلی, یہ مینٹل ابیوز ہے اگر دیکھا جائے تو. ٹھیک ہے, اور یہ اب ان چیزوں پہ بھی آپ کہیں کہ ہراسمنٹ کیوں نہیں ہوتی, تو یہ ہراسمنٹ بنتی ہے. اچھا, اس کی ایک نئی شکل بھی ہے, ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں. مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آئیں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ونس اگین. روبی علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, یہ چیزیں زیادہ آبویس تب ہوئی, زیادہ کھل کر تب سامنے آنا شروع, زیادہ ڈسکس تب ہونا شروع ہوئی جب ہم سوشل میڈیا پہ آ گئے. اب وہ ایک بڑا پلیٹ فارم مل گیا. ہم اسکول جاتے تھے, کالج جاتے تھے, تھوڑا محدود دائرہ کار تھا. اب پوری دنیا آپ کو دیکھنا شروع ہو گئی, تو آپ زیادہ ڈپریس نہیں ہونا شروع ہو گئے؟ سوشل میڈیا آپ کا مین جو, اگر ہم آج بات کریں نا, مین فیکٹر اس میں باڈی شیمنگ کا یا ان سب چیزوں کا, سوشل میڈیا کا اتنا بڑا رول ہے. 90% اگر میرے سے پوچھے تو میں سمجھتی ہوں کہ 90% سوشل میڈیا اس کا ذمہ دار ہے. دیکھیے سوشل میڈیا, ہم بھی یہاں پر آئے ہیں نا, آپ بھی میں بھی, ہمیں کوئی گھروں میں آ کے ملے گا تو ہم نارمل بیٹھے ہوں گے, نارمل سب کچھ ہوگا. لیکن جب آپ نے اسکرین پہ آنا ہے, ڈیفینیٹلی آپ نے لوگوں کے سامنے جانا ہے. بالکل. یہ کیمرہ مین بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے, یہ 100 اینگلز بنا رہے ہوں گے, 100 فلٹرز, کیونکہ لوگوں کو دکھانا ہے. بالکل. آپ سب سے پہلے عام جو انسان دیکھنے والا بھی یہ چیز سمجھ لے کہ جو سوشل میڈیا کی دنیا ہے نا, وہ ایک فیسینیٹنگ دنیا ہے. بے شک. یہ ریالٹی نہیں ہے. ہر کسی کی لائف جیسی آپ ہر کو کسی کی یہ سکرینز پر ولاگس میں جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, وہ اصل وہ ریالٹی نہیں ہے. نہیں ہے. ہمارے ہاں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, ہم ابھی تک اس میں سوچ رہے ہوتے ہیں, انہی چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں کہ اب لڑکیاں بلیو کرے آنا کچھ جینیٹیکلی ہوتا ہے. میں اس میں اتنی بچیوں کو دیکھتی ہوں کہ اتنی کرش ٹائٹ پہ لگی ہوئی ہیں, اپنی ہیلتھ کے ساتھ کھیل رہی ہیں, صرف جی وہ فلاں کا فگر چاہیے, فلاں کا کلر چاہیے, فلاں کا یہ. سوشل میڈیا تو یہ چکا چوند کی یہ وہ دنیا ہے جس کے پیچھے سوائے اندھیرے اور دلدل کے کچھ نہیں ہے. بالکل ایسے. تو آپ جو ریالٹی میں ہیں, ایکسیپٹ دا ریالٹی, جو آپ ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں. سیکنڈلی وہی والی بات ہے, ہمارے جس طرح سوشل میڈیا کو جس طرح کی دوڑ لگ چکی ہے, ہم اندھا دھند اس میں بھاگ رہے ہیں یہ دیکھے بغیر کہ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے, ہم نے جانا کہاں ہے. دنیا اس سے آگے بہت آگے ہے. بالکل. ٹھیک ہے, آپ میں خدا نخواستہ یہ آپ میں معذوریاں نہیں ہیں. اللہ کا کروڑوں دفعہ شکر ادا کریں. صبح اٹھتے ہیں الحمدللہ, ایک بلیسڈ ڈے, آپ کے اب تمام آرگنز. اچھا, ہم کتنی ایک عجیب بات ہے, ہمارے تمام یہ آرگن جو ہمیں صحت مند بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی وجہ سے ہم صحت مند انسان کہلاتے ہیں, ہم انہیں کو خود ہی کرٹیسائز کرنا شروع. بالکل ایسی ہے, ایسی. خود کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, میری یہ چیز ایسے ہو جاتی تو کیا بات ہے. یہ دوسرے لفظوں میں آپ قدرت کو چیلنج کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں, ہم کہتے ہیں فلاں کی آنکھیں بڑی خوبصورت, بڑی آنکھیں ہیں, چھوٹی آنکھیں ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کا شکر کریں, ان لوگوں کو دیکھیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے جس سے وہ پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں. کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ مسجد سے نکلے, عید کا دن تھا, تو اللہ سے گلا ذہن میں جیسے انسان ہے آ جاتا ہے کہ یا اللہ آج عید کا دن ہے اور میرے پاس جوتی نہیں ہے, میں ننگے پاؤں جا رہا ہوں. اتنی دیر میں ایک انسان کو مسجد سے نکلتے ہوئے دیکھا جس کی ٹانگیں نہیں تھی, فوراً شکر گزاری میں گر پڑے کہ پروردگار تیرا شکر ہے میری ٹانگیں تو ہیں. تو انسان کے پاس جو چیز ہے نا, اس کو قدر تب تک نہیں آتی جب تک وہ چیز اس سے کھو نہیں جاتی. بالکل صحیح کہا. تو یہ جو ہم بات کریں ریزن, سوشل میڈیا مین ریزن ہے. سب سے پہلے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یہ ٹریننگ, یہ تربیت دیں کہ بیٹے اپنے آپ میں جو آپ میں صلاحیت ہے ان کو اچھے سے بلڈنگ کریں, ان کی گروتھ پہ آپ توجہ دیں, ان پہ کام کریں. دیکھیں یہ دنیا میں ہم سب آئے ہیں, یہاں پہ لوگوں نے کہنا اچھا یہ لوگ ہیں ویسے کون. میں کویسچن ہے, میں اکثر ہم جی فلاں یہ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, وہ مائیں بیٹیوں کو کہہ رہی ہوتی شروع سے ہی ان کی ٹریننگ, تمہارا اتنا رنگ خراب ہے, تم نہ یہ کوئی بھی پروڈکٹ کا میں نام نہیں لوں گی, یہ لگانی شروع کرو. اچھا, اس بچی میں آپ بجائے یہ خوبی دیکھنے کے دیکھیں گے وہ کتنی اچھی پینٹر ہے, وہ کتنی اچھی مصور ہے, وہ کتنی اچھی ڈیبیٹر ہے, وہ کتنا اچھا, ان ساری صلاحیتوں پہ وہ ماں ہی سب سے پہلے اپنی بیٹی کو کرٹیسائز کرنا ہے کہ بیٹے وہاں جانا ہے نا تو آپ نے یہ کلر تم پہ نہیں اچھا لگا, یہ نہ لو, یہ تمہارے رنگ کو مزید.
مین آپ اس کو یہیں پہ اس کی ذات کو آپ ابھی سے جو ہے نا وہ آپ نگلیکٹ کر رہے ہیں، اس کو ابھی سے آپ اس کی ذات کو نو کر رہے ہیں، تو آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ وہ دنیا میں جا کے کل کو تمام جو آنے والے چیلنجز ہیں ان کو فیس کرے گی؟ پاسبل تو ہی نہیں. اصل ٹریننگ آپ اپنے گھر سے اپنے بچے کو سیلف کانفیڈنس دیں، اس کو اتنا مضبوط کر دیں، اتنی ارد گرد اس کے مضبوط شیلڈوں کو جو خدا نخواستہ جو لوگوں کو ان میں خامیاں لگ رہی ہیں وہ اپنی خوبی بنا کے بتائے کہ بھئی اگر کوئی بہت لمبا ہے تو اس نے ایسا کون سا مارکا مار لیا ہے جو آپ نہیں کر پا رہے. بالکل. دنیا میں ایسے ایسے لوگ گئے ہیں، ایسی ایسی پرسنالٹیز گئے ہیں جو ہم عام نظر سے دیکھیں تو ہم کہیں گے کہ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو مقام دی. بے شک ایسے ہی. تو یہ جو ہے نا یہ خوبصورتی، یہ ہمارے پاس تو کہتے ہیں نا کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں خود جو چاہو دکھا سکتا ہوں. حضرت یوسف بے شک. جن کے حسن پہ وہ کہتے ہیں کہ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی، پروردگار نے ان کو دکھایا کہ میں تمہارا رب ہوں. اتنا حسن ہونے کے باوجود جب وہ مصر کے بازاروں میں جب وہ دام لگ رہے اور جب وہی رب جب عزت دینے پہ آیا ہے تو ان کو اسی کا بادشاہ بنا دیا. بے شک. تو یہ تو مثال ہے ہمارے سامنے بے شک. بے شک. کہ یہ جتنی چیزیں ہیں نا یہ میرے رب کو سجتی ہیں. تکبر آپ میں کوئی خوبصورتی ہے تو اچھا یہاں پہ بات کر رہے ہیں نا بڑے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، پتہ ہے میں نے یہ چیزوں کو بڑا سنتی بھی کئی مرتبہ بچیوں کو بتا رہی تھی نا بیٹے رنگ کچھ نہیں ہوتا فوراً پتہ ہے کیا آگے سے آپ کے پاس خود ہے نا آپ کو اس لیے نہیں ہوتا بیٹے یہ کچھ. بھائی آپ ان چیزوں سے نکل کے آپ اگر یہی چیزوں کو لے کے بیٹھے رہیں گے نا تو یہ وقتی طور پہ آپ چند چیزوں پہ آنا یوسف اگر آج یہاں پہ آنا یوسف اینکر بن کے بیٹھی ہے نا تو اس کے پیچھے اس کی صلاحیتیں ہیں، اس کی پرسنالٹی کو لوگ چند دن دیکھیں گے اس کے بعد بھول جائیں گے. اصل چیز جو آپ کی خوبی ہے نا وہ آپ کی صلاحیت ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے. تو ان چیزوں کو فوکس کرے. یہ سوشل میڈیا کی دنیا، یہ باہر کی دنیا اور جو لوگ کہاں سے کہاں نکل گئے ہیں ہم لوگ ابھی تک. اچھا آپ فلٹر سے آ چکے ہیں نا، آپ سوشل میڈیا پہ آئے تو آپ نے اپنی ہم اکثر لوگوں کی تصویریں دیکھتے ہیں، ہم اکثر لوگوں کی تصویریں دیکھتے ہیں جب ریالٹی میں ان سے ملتے ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں. وہ شکل ہی بالکل چینج ہوتی ہے، بالکل ہی. مطلب آپ کو یہ فلٹرز دبلا پتلا کر کے دکھا دیتے ہیں، بہت گورا دکھا دیتے ہیں، آپ کے ہونٹ بالکل بدل دیتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی ساکھ بالکل بدل دیتے ہیں. ہمیں ضرورت ان کی کیوں محسوس ہوئی؟ ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی سب کچھ ہے، ہم یہی چاہتے دیکھیے آرٹیفیشل چیزوں کی جب آپ کو عادت پڑ جاتی ہے نا، یہ آرٹیفیشل چیزیں ہیں نا، آپ جتنا مرضی گھر میں آرٹیفیشل پلانٹس لگا دیں آپ وقتی بڑے خوش ہوں گے، لیکن آپ کو کبھی اس سے وہ آکسیجن، وہ خوشی، وہ ہیپینس نہیں ملے گی جو آپ کو جا کے نیچرل چیز میں ملے گی، آرگینک چیز میں ملے گی. بالکل ایسے. تو یہی چیز اگر انسان اپنی پرسنالٹیز میں رکھے نا، اللہ تعالیٰ دیکھیں میں نے پہلی بات کی کیئر کرنا بہت اچھی بات ہے، یہ بھی قدرت کی ہم سب ہمارے جو جسم ہم سب اس کی امانت ہے. بے شک. تو خیانت کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے، اس کی کیئر کریں. آپ کا دل کہہ رہا ہے آپ کی سکن جیسی ہے، اس کو سکن کو خوبصورت لگنا چاہیے، آپ اس کے سو ٹوٹ کے آزمائیں. آپ کو کس نے منع کیے؟ بال اللہ پاک نے جیسے دیے ہیں اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، لیکن گلا نہ کریں اور کمپلیکس میں نہ پڑیں. بالکل. اور دوسرے کو جو کوئی باڈی جن کو عادت ہے نا وہ اپنی سب سے پہلے ہمیں یہ جج کرنا ضروری ہے کہ ہم کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک کامن چیز ہے، میں نے تو ایسی بات نہیں، میں تو تمہارے احساس میں یہ بات کر رہی ہوں یا کر رہی ہوں. اگر آپ کو کسی کی بہت کیئر بھی ہے نا آپ اس کو سیپریٹلی اس طرح بات کریں. دیکھیے اگر آپ یہ چیز بہت خوبصورت ہے لیکن اگر اس طرح کر لیں تو مزید اچھی لگے. بالکل ایسے. اب 10 لوگوں میں بیٹھ کے آپ ایک دم آتے کسی کو کہیں، ہمارے ہاں ہر دوسرا بندہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ بھی اس میں جو ہے وہ تم اتنے موٹے کیسے ہو گئے، اور اگر کوئی آ گیا تو اس کو فوراً کہہ دیا تم کہیں شوگر کے مریض تو نہیں ہو گئے، بالکل ایسے، کہیں تمہیں یہ مسئلہ تو نہیں ہو گیا، تم یہ ہو گئے، یا کچھ ایسا تو نہیں. اب آدمی کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو پہلے تو بیچارہ اس کو ہوتا ہے کہ جی گنج پن سے رشتے نہیں ملے. جب وہ پیسہ آ جاتا ہے تو پھر ہوتا ہے یہ جو اس کے بال اترے نا اسی وجہ سے اس کے پاس پیسہ آدمی عورتوں کا تھوڑا سا ہمارے ہاں بالکل ایسے ہی، لیکن فیس دونوں کرتے ہیں باڈی ایسے ہی. لیکن خواتین کو تو کہہ لیں کہ قدم قدم پر بالکل ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی کہہ لیں کہ ذہنی طور پہ بعض اوقات اس بچی کو یا اس لڑکی کو ہم ذہنی مریض بنا دیتے ہیں. آپ کی زندگی میں جو تبدیلیاں آتی ہیں نا، بعض اوقات اچھی خاصی خوبصورت لڑکی، دبلی پتلی لڑکی، شادی ہوتی ہے، بچے پیدا ہوئے، آپ کی ساکھ تبدیل ہو جاتی ہے، رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، آپ زندگی کے اس ٹائم سے گزرتے ہیں، وہاں پر آ کے لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں، ایون آپ کے گھر کے لوگ، آپ کے شوہر کہنا شروع کر دیتے تم تو ویسی ہی رہی نہیں. پوسٹ پارٹم ڈپریشن کیا ہے؟ پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، اب تو سمجھ آنا شروع ہوئی. ایک خاتون نے، ایک انسان نے، کہہ لیں کہ ایک جسم نے ایک جسم کو تخلیق کی ہے،
آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں یہ چھوٹی چیز ہے, آپ کی پوری باڈی, آپ کے ہارمون, حد و حال ایچ اینڈ ایوری تھنگ چینج ہو گئے. بجائے ہمارے ہاں اس چیز کو, وہ عورت کو, اس بچی کو دوسرے دن سے یہ ٹینشن پڑ جاتی ہے, اسی وجہ سے جو یہ وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتی ہے, وہ اپنی ہیلتھ گنوانا شروع کر دیتی ہے, وہ اپنی چیزوں کو وہ اس پہ اتنا وہ برڈن آ جاتا ہے کہ میں نے وہ پہلے جیسا بننا ہے. بھئی آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ پہلے جیسا کیسے بن سکتے ہیں؟ پاسبل ہی نہیں نا. پاسبل نہیں نا. آپ نے آگے جانا ہے, آپ میں چینج بھی آنا ہے, آپ کی فزیک میں چینج آنا ہے, آپ کی لک میں چینج آنا ہے, آپ کے بالوں میں چینج آنا ہے, آپ کی ہیلتھ میں چینج آنا ہے. تو یہ سمجھنا لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہے, اسپیشلی جب کوئی بھی فیمیل آفٹر برتھ, اس کے لیے جو اس کو ڈپریشن ہے نا, وہ مین ڈپریشن ہی ہوتا ہے, کیونکہ آلریڈی اس کی باڈی میں بہت چینج آیا ہوتا ہے. تو اس کو گریجولی ود دا پیسیج آف ٹائم اس کو اس چیز پہ اوور کم کرنے میں ہیلپ کرے, نہ کہ آپ اس کو ایک ڈپریشن کی مریضہ بنا دیں. بالکل. یہ ہمارے ہاں جو مجھے لگتا ہے کہ آج 90% ڈپریشن انزائٹی خواتین میں یہ بھی ہے, کہ جو ان کو باڈی شیمنگ, جب تک آپ اس چیز کو سیریسلی کنٹرول اپنے آپ میں بھی کریں اور لوگوں میں بھی اور کریں, اس سے آپ بہت پیچھے رہنا شروع ہو جائیں گے, آپ کی صلاحیتیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی. بریک لے لیتے جی, بریک کے بعد آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. اب ان چیزوں سے نکلنا ہے باہر اور اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے. لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے. اگر آپ موٹے ہیں, اگر آپ کالے ہیں, اگر آپ برے دکھ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں نا وہ تو ذرا خوبصورت نہیں ہے, تو خوبصورت نہیں بھی ہے تو دنیا میں بہت کچھ ہے. آپ آگے بڑھیں گے, جب آپ اپنا نام بنائیں گے, محنت کریں گے, کسی مقام پر پہنچ جائیں گے, پھر آپ کی خوبصورتی بہت پیچھے رہ جاتی ہے. پھر وہی لوگ جب آپ پہ تنقید جو کر رہے ہوتے ہیں نا, وہی آپ کے پیچھے ہوتے ہیں جب آپ کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں. روبی غلط کہہ رہی ہوں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور میں کہوں گی نا, کہتے ہیں نا, اور وہ فیض صاحب کا کہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا, تو میں کہتی ہوں اور بھی دکھ ہے زمانے میں گورے رنگ کے سوا. تو سب سے پہلے جو ہے نا ان چیزوں سے نکلے. اور اب ہم تھوڑا سا ان ٹپس پہ آئیں گے کہ کس طرح سے آپ باڈی شیمنگ جیسی چیزوں کو, یا جس طرح لوگ آپ کو بلی کر رہے ہیں, آپ ان کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل, سب سے پہلے ایکسیپٹ یور سیلف. جو ہیں, جیسے ہیں, جیسے قدرت نے آپ کو بنایا ہے, ایکسیپٹ اٹ. جب آپ کسی چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا, تو اس میں کہہ لیں کہ بہت ساری چیزیں آپ کے پیچھے چلی جاتی ہیں. اور جب آپ نے خود کو ایکسیپٹ کر کے آپ دنیا کے سامنے آتے ہیں, تو آپ کا سیلف کانفیڈنس لیول, ہاں, ایک زبردست سا کانفیڈنس آپ کے اندر آ جا رہا ہے. جب آپ کو پتا ہے نا کہ جی میں ہوں, جو میں ہوں وہ میں ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں, میرے رب نے مجھے ہی بنایا, میرے جیسے ہزاروں ہوں گے, میں ایک ہی. جس دن آپ کے اندر یہ سیلف کانفیڈنس, اللہ کی دیکھیں, یہ بھی خدا سے نا محبت کا ایک بڑا خوبصورت ذریعہ ہے. ہم کہتے ہیں اس کی رضا میں راضی رہے. بے شک. ٹھیک ہے, یہ اس کی رضا کا پہلا اصول ہے. ہم اس کے آپ دیکھیں, آپ کو ایک چیز ڈرا کرتے ہیں, آپ کو بڑی خوبصورت لگتی ہے نا, کوئی چیز بناتے ہیں, تو کریٹر نے ہمیں بنایا ہے. ٹھیک ہے, میں اس کا, ہم سب اس کے مصور کے خوبصورت کہلے جو ہے وہ تخلیق کیے ہوئے شہ پا رہے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے ایکسیپٹ یور سیلف, خوش ہونا سیکھیں. ٹھیک ہے, جب آپ نے خود کو ایکسیپٹ کر لیا, آپ کے بال جیسے, آپ کا رنگ جیسا, آپ واٹ ایور آپ جیسے بھی دکھتے ہو, آپ میں جو چیزیں ہیں ان کو آپ نے جس طرح بلڈن ہو, اس کو آپ بیوٹیفلی اپنے آپ کو آن کریں. سیکنڈلی, رسپیکٹ یور سیلف. آپ دوسرے سے توقع کرنی چھوڑ دیں کہ وہ آپ کو رسپیکٹ دے گا. فرسٹ آف آل, رسپیکٹ یور سیلف. اپنی عزت کرنا سیکھیں. جو انسان اپنی خود عزت نہیں کرنا, وہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ دوسرا اس کو وہ چیز دے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خود کو پیمپرڈ کرنا سیکھیں. خود کو روز کہتے نا کہ ایک جادو کی تھپکی خود کو دیا کریں کہ پروردگار نا, تم نے بڑا اچھا, تم بہترین انسان ہو, اس کی بہترین مخلوق ہو, اور جو اس سے اور زیادہ اچھے بنو گے جو اپنے اندر اچھی صلاحیتوں کو لاؤ. اچھا اخلاق کرو, لوگوں سے پیار سے بات کرو, بھول جاؤ کہ آپ کو ریٹرن میں کیا مل رہا ہے. کیونکہ یاد رکھیں, جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ وہی دینے کی کوشش کرتا ہے. بے شک. ایسے تو آپ کے پاس جو ہے اپنے لیے, آپ کم از کم اپنے آپ کو تو وہ دیں. آپ تو اپنے آپ کو, جیسے میں نے ابھی بات کی کہ آپ کے تمام جو باڈی کے آرگنز ہیں, یہ آپ کو ہیلتھ میں, آپ کا لیور, آپ کے لنگز, آپ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ, انہی کے سر پہ آپ کھڑے ہیں نا ہیلدی. بے شک. تو سب سے پہلے ان کا تھینک یو کرنا سیکھیں. اور وہ تبھی کریں گے جب آپ خود کو ایکسیپٹ کر کے اپنی رسپیکٹ کریں, خود کو پیمپرڈ کریں, اور اپنے لیے آپ اسپیشلی ان لوگوں سے آنا, یہ ایک بہت ہے کہ آپ ٹاکسک لوگوں سے بچیں, دور اپنی رہیں. کچھ باؤنڈری سیٹ کریں,
اور میں بہت اسٹرکٹلی نہیں لیکن سافٹلی، اگر آپ کوئی ڈیلی آپ کو بلی کرنا شروع کر دے، جو ابھی ہم نے بات کی کہ وہ بھی ہراسمنٹ میں آتی ہے، تو ڈیلی اگر آپ کو کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے بار بار کہ آپ کو جب فیل ہونا شروع ہو جائے، کچھ لوگ آپ کو جالسی میں بھی آپ کو جو ہے لیٹ ڈاؤن کر کے، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ اس کا ویک پوائنٹ ہے، اور ہم ہمیشہ اس چیز کو لوگ ٹریگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو آپ کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے، اس کو بار بار ٹریگر کرے. آپ نے ایکسیپٹ کر لیا نا خود کو، اب آپ کو کوئی کہہ رہا ہے نا کہ جی آپ کا رنگ سانولا اسی کو، تو سو واٹ، اگلی بات کریں. جب آپ دوسرے کو بڑے پولائٹلی شٹ اپ کال دے دیتے ہیں نا، تو لوگ خود بخود اپنی باؤنڈری سیٹ کریں، ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں. سب سے لاسٹ میں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ پھر بھی خود کو اوور کم نہیں کر پا رہے، دین یو شوڈ گو ٹو اے سائیکیٹرسٹ، کاؤنسلنگ. یہ دیکھیں آپ ضرور جائیں جہاں پہ آپ باقی چیزوں کے لیے سیشنز لے رہے ہیں، اس پہ کاؤنسلنگ سیشن. آپ کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوگی تو آپ باقی چیزیں دیکھیں اچھی طرح مینٹل ہیلتھ از دا کی آف ایوری سکسیس. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹپس سے اپنی باؤنڈری سیٹ کریں، ایسے لوگوں سے اوائڈ کریں، اور جہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو لو فیل کر رہے ہیں، ایک اچھے سیشن لیں، ان لوگوں میں جائیں، جو ان دوستوں کے پاس جائیں جو آپ کو کرٹیسائز نہیں کرے، جو آپ جو ہیں جیسے ہیں سیم وے میں دے ایکسیپٹ یو. تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں. اگر آپ اپنے اندر، میں تو فرسٹ کہتے ہیں نا کہ کنکلوڈ ہم بات کریں تو وہ ایک ہی ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق سے آپ کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کی تخلیق میں نقص نکالیں، وہ چاہے آپ کی اپنی ذات بھی. پیمپر یور سیلف، ایکسیپٹ یور سیلف، آن یور سیلف، اینڈ دیٹس اٹ. جو کچھ آپ کے پاس ہے نا اس پہ راضی ہونا سیکھ لیں. بالکل. اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی چیزوں پہ جو ہے جب آپ راضی ہونا شروع ہو جائیں گے، شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے، تو میرے خیال سے پھر لوگ کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ ہی نہیں. قرآن کہہ رہے ہیں کہ انسان سب سے خوبصورت اللہ کی تخلیق ہے. بالکل. پیچھے کیا رہ بات کیا رہ جاتی ہے. بالکل. تھینک یو سو مچ روبی، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ. ہم بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ونس اگین. 30 ملین لائک، 1 ملین فالوورز کے ساتھ عائشہ بٹ ٹک ٹاکر، جن کو آپ بھی ٹک ٹاک پر دیکھتے ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. عائشہ بٹ سے ہم گفتگو بھی کریں گے اور ان کی اس شہرت کا راز کیا ہے. 1 ملین فالوورز اور 30 ملین لوگ انہیں پسند کر چکے ہیں. عائشہ بٹ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیں. الحمدللہ. اتنی شہرت، 1 ملین آپ کے فالوورز ہیں، 30 ملین لوگ آپ کو لائک کر چکے ہیں. کیا راز ہے آپ کی شہرت کا؟ شاید کہ کچھ ہٹ کے کچھ ڈفرینس کرتی ہوں، کسی کو کاپی نہیں کرتی، کسی سے حسد نہیں کرتی. لوگ مجھے چاہتے ہیں، اور راز یہی ہے کہ سب کے ساتھ مل لیتی ہوں، جتنے بھی فینز ہوتے ہیں. اور کبھی کسی کو یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ملتی. لائک میرے پاس جتنے بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، جتنے بھی کلائنٹس ہوں یا فینز ہوں، تو پراپر ان کو ایزیلی ٹائم دیتی ہوں، ان کے ساتھ ملتی ہوں، بیٹھتی ہوں، چاہے وہ اپنی پلیس پہ ہی بلاتی ہوں ان کو میں. اچھا، تو یہ ہے آپ کی جی ایسے ہی پسندیدگی کا راز. آپ نے کہا کچھ ڈفرینٹ کرتی ہوں، کیا کرتی ہیں آپ؟ ڈفرینس یہی کہ لائک جیسے ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں تو ان سے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. لائک یہی لوگ ان کو دیکھ کے اوپر ہائٹ پہ لے جاتے ہیں، اور یہی لوگوں سے گن کھاتے ہیں. کیوں کھاتے ہیں؟ کیونکہ ایسے ہی لوگوں سے پروموٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہمیں ویوز دے رہے ہوتے ہیں، یہی لوگ ہمیں آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کچھ ہٹ کے یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پی آر ہو یا کوئی بھی کسی کا شوٹ آؤٹ ہو یا کسی بھی چیز کی پروموشن کرنی ہو، تو میں کسی سے کوئی پیسہ چارج نہیں کرتی. اچھا. بالکل میں چارج نہیں کرتی. ایزیلی، چاہے وہ چھوٹا برانڈ ہے یا چاہے بڑا برانڈ ہے. کیونکہ مجھے اپنے ان لوگوں سے لینے سے، مجھے اپنے اللہ سے لینا، مجھے اپنے کاروبار سے لینا بہت اچھا لگتا ہے. تو کبھی بھی کسی کے لیے میں نے جتنے بھی انٹرویوز ہوئے، کہیں پہ بھی جانا تو میں اپنی فیولز، اپنا خرچہ لگا کے خود جاتی ہوں. پیورٹی، عزت، رسپیکٹ کرتی ہوں. کچھ ہٹ کے. کاروبار کیا کرتی ہیں آپ؟ بزنس میرا سلونز ہے. اچھا. ہاں جی، سلون رن کرتی ہوں. لیڈیز اینڈ جینٹس کا میرا سلون ہے. جی. جینٹس سلون بھی؟ جی جینٹس سلون بھی. جینٹس کا بھی کام خود کرتی ہوں، لیڈیز کا. اور کب سے کر رہی ہیں؟ مجھے لاہور شفٹ ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، اور فیلڈ میں آئے ہوئے بھی 3 سال ہو گئے. بیسک مجھے شوق تھا ماڈل اینڈ ایکٹر بننے کا. لائک میرا یہ شوق پورا نہیں ہوا کراچی میں، تو بہت سی وجوہات کا، بہت سی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. تو اس لیے بھی میں نے کہا کہ نہیں، بھی میں جاب پر آ گئی. یہ پوائنٹ پر آنے کے لیے یہ لوگ جو میرے پہ کنٹروورسی کرتے ہیں، آبجیکشنس لگاتے ہیں. کیا کنٹروورسی کرتے ہیں لوگ؟ یہی کرتے ہیں کہ یہ ایک جو مساج سینٹر اپنا کھولا ہوا ہے، یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. آپ نے مساج سینٹر کھولا ہوا ہے؟ نہیں، میرا مساج سینٹر نہیں ہے. جہاں پر مساج سینٹر ہوتا ہے وہاں پر لوگ نہیں جاتے. اچھا. کیوں نہیں جاتے؟
اچھا وہ ویڈیوز جو میں نے بھی کچھ آپ کی دیکھی اس سے لگتا تو یہی ہے کہ مساج سینٹر ہے نہیں، مساج سینٹر ایسے نہیں ہوتے کہ کھلم کھلم ہم آپ کو سوشل میڈیا پہ لے کے جا رہے ہیں. لوگوں کے مائنڈ، لوگوں کی باتیں، لوگ بہت ہی ہر بندہ پرائیویسی چاہ رہا ہوتا ہے. میرا لیڈیز اینڈ جینٹس کا سلون ہے. مساج کرنا مطلب کہ چہرے کے فیشل کرنا، ہیئر کا کام کرنا یا مینی پیڈی، فٹ کلینک میں آنا، یہ مساج میں کنسرن نہیں ہوتا. اگر کوئی بھی کلائنٹ کہہ دیتا ہے کہ عائشہ نے ہمارا پرائیویٹ مساج کیا یا اپوائنٹمنٹ مساج کی ہے، تو میں نے کہا میں آپ کی حقدار ہوں کہ آپ مجھ پر آبجیکشن لگا سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ میں کانفیڈینس سے میری ڈریسنگ کو لے کے کرتے ہیں تو یہ میرا شوق ہے. میں اپنے شوق سے ڈریس ویئر کرتی ہوں جو پہننے کے لیے مارکیٹ میں بھی بنائے جاتے ہیں. مرد حضرات کا کام بھی آپ خود کرتی ہیں؟ جی بالکل. بائی چوائس کرتی ہیں کہ مجبوری میں؟ نہیں، دیکھیں کوئی بھی عورت اگر گھر سے باہر نکلے، سب کو پیسہ چاہیے، ہر بندے کو پیسہ چاہیے، پیسے کمانے کے لیے کرتی ہیں. بالکل. میرے ساتھ جو رشتے جڑے ہوئے ہیں، میرے ساتھ جو رشتے کنیکٹ ہیں، میں ان کے لیے کر رہی ہوں. تو ایسے رشتے مجبوری کی تہ پہ شوق سے کام کرتی ہوں. کوئی بھی کلائنٹس آ جاتا ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اپنے شوق پیورٹی اپنے کام کو دیتی ہوں اور باعزت طریقے سے اپنے جو سلونز پر کام کرتی ہوں، جتنے بھی لوگ فینز آتے ہیں باعزت طریقے سے ملتی ہوں. تو یہی میرا کچھ ہٹ کے ہے سٹائلز کے، میں کچھ ہٹ کے کرتی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ جینٹس سلون بھی آپ کا ہے، لیڈیز بھی آپ کا ہے، دونوں میں آپ خود کام کرتی ہیں؟ جی بالکل. کتنے ورکرز ہیں آپ کے پاس؟ ورکرز میرے پاس ماشاءاللہ سے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں. فکس جو ہے میرے پاس 15 لوگ ہیں جو ماشاءاللہ سے کام کر رہے ہیں. اور وہ 15 لوگوں میں سے جو لڑکیوں کی تعداد ہے وہ یہی ہے کہ جس کو ڈیورسڈ ہیں، کوئی گھروں سے نکل آتی ہیں، تو ان سے یہی کہتی ہوں کہ بیٹا آپ اپنے بزنس پر یہاں پہ کھڑے ہو کے محنت کا کما لو تو اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ضرور دیں گے. محنت پہ ہی پریفر کرتی ہوں. یہ نہیں کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ لڑکیاں رکھتی ہیں اور اس طرح کے کام کرتے ہیں. لوگوں کا کام ہے بھولنا، اور میں اگر لوگوں پہ ذہانت کرتی تو شاید آج تک عائشہ اس پلیٹ فارم پر نہ ہوتی. ویڈیوز جو میں آپ کی دیکھ رہی ہوں، آپ کو لگتا ہے یہ میرے سامنے ہے، یہ کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ لگانے والا ہے؟ بالکل. بہت سے لوگ ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں. یہ میرا شوق تھا، یہ میرا سٹائل ہے. سٹائل سے ہٹ کے میں ویڈیوز لگاتی ہوں. اور دیکھا جائے تو مطلب اپنے ایک سلونز کے اندر کر رہی ہوں یہ چیزیں. یہ میں اپنے شوق سے بناتی ہوں، نہ کہ میرا یہ کام ہے، یہ میری نہیں. وہ جب سوشل میڈیا پہ آ گیا تب تو وہ سلون سے باہر نکل آیا نا، پھر تو وہ پوری دنیا میں چلا پہلے گیا. عائشہ بٹ ٹک ٹاکر تھی، پھر عائشہ بٹ ایک سلونز میں آئی. ہر بندی کا شوق ہوتا ہے وائرل ہونا، ہر بندی کو ہوتا ہے. میرا ایک یہ کانٹینٹ ہے، ہر بندہ اپنی بیک سٹیج پر یا بیک کیمرہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. جو چیزیں میں اپنے سامنے رکھتی ہوں میں اپنے شوق سے بنا رہی ہوں. لوگ مجھے لائک کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اس لیے تو شاید عائشہ بٹ کو اس نام سے کم اور سلون والے نام سے زیادہ جانتے ہیں. وائرل ہونے کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہیں؟ بالکل وائرل ہونے کے لیے نہیں کرتی. ایک ٹک ٹاک بناتی تھی، ویڈیوز بنا کے چھوڑ جاتی تھی، کلک ہو گئی تو ایسے کہ لوگ دیکھتے ہیں. لوگ دیکھیں ہر چیز چمکتی سونا نہیں ہوتی. اگر میں ویڈیوز بنا رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہی میرا کام ہے تو میں یہ کام کر رہی ہوں. نہیں، پیسہ کمانے کے لیے میں اگر یہ کہوں نا کہ اسٹیج ایکٹر ڈانس بھی کر رہی ہے نا تو وہ اپنا پیسہ کمانے کے لیے بیکاز کہ وہ یہ نہیں چاہتی کہ کوئی بھی مرد مجھے ٹچ کرے. وہ اپنا ایک ڈانس دکھا رہی ہے کیونکہ اس کا کمانے کا ذریعہ ہو رہا ہے. ہر بندی کا رولز کریکٹر. آپ مردوں کو ٹچ کرتی ہیں؟ بالکل میں کام کرتی ہوں. اچھا کام کرتی ہیں؟ بالکل اسکن کا کام کرتی ہوں، فیشل کرتی ہوں میں. اچھا شولڈر وغیرہ کا مساج بھی؟ بالکل. جب انکلوڈ ہوتا ہے آپ کا فیشلز، آپ کی تھیراپیز ہوتی ہیں، ہیڈ اینڈ شولڈرز انکلوڈ خود کرتی ہیں آپ؟ نہیں، کچھ سٹاف بھی کر لیتے ہیں. میل سٹاف بھی ہیں، پروفیشنلز بھی ہیں جن کی ریکوائر ہوتی ہے کہ ہم نے میڈم سے ہی کام کروانا ہے تو بالکل میں کام. میڈم زیادہ چارج کرتی ہیں؟ بالکل نہیں کرتی. وہی چارج میرے اسٹاف کے ہیں، وہی چارج ہمارے. یہ کہ کیٹیگریز مشین کی سیپریٹ ہے، برانڈ سیپریٹ ہیں، تو اس حساب سے ہمارے چارج ہوتے ہیں. تنقید کا سامنا نہیں رہتا؟ کرتے رہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی لوگ میرے گھر کا راشن نہیں ڈالتے یا لوگ مجھے کھانے کو نہیں. شادی شدہ ہیں؟ پرائیویسی لائف میں نہ ہی جائے تو اچھا ہے. وہ obviously نا پھر آپ کی زندگی، شادی شدہ زندگی بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتی ہے نا، اس وجہ سے میں پوچھنا چاہ رہی ہوں. نہیں الحمدللہ بہت اچھے سے بڑی اچھی سی چیزیں لے کے چل رہی ہوں کہ شادی شدہ ہونا. میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر شادی شدہ عورت بھی ہوگی نا تو مرد کا ساتھ دینا، کمانا کوئی بری بات نہیں. ہر بندے کی ہر فیلڈ ہوتی ہے. آپ کی ویڈیوز میں ایک شخص آپ کے ساتھ ہر ویڈیو میں، وہ کون ہے؟ ظاہری بات ہے کوئی رشتہ ہوگا جو اتنے کلوز سے میں ان کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہوں. اچھا آپ کے ہسبینڈ ہیں؟ میں کہہ رہی ہوں کہ آپ پرائیویسی لائف کو مت ڈسکشنز کریں کہ آپ اس چیز کو، کیونکہ بہت سے آبجیکشنز ہوتے ہیں. مجھے اپنی فیملی سے بہت پیار ہے. بعض لوگوں کو جب عائشہ بٹ ملتی نہیں ہے نا تو وہ چاہے وہ بچوں سے لیں یا چاہے فیملی سے بدلا لیں، تو ان چیزوں کو میں ہیڈن ہی رکھنا چاہتی ہوں. آپ کے بچے بھی ہیں؟
बस यही समझे कि अल्लाह ताला की कुदरत है कि जो लोगों को मैं अपने जो अडॉप्ट किए हुए हैं उनके पीछे शायद मैं अपना ये अपनी जवानी अपना सारा कुछ उन पे कर रही हूँ कि वो बच्चे पल जाएं, वो बच्चे पढ़ जाएं, उनके लिए अपना फ्यूचर अपने बच्चे नहीं हैं आपके? नहीं। ठीक है। अच्छा, कराची में भी कोई कंट्रोवर्सी हुई, कोई आपका इशू हुआ था, क्या था वो? मैम कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी, बाज़ लोग आपको अक्सर देखा जाए ना तो टिकटॉक पर एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करना, उसको बुरा करना, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है जस्ट सलोन का, मैं किसी पे कान नहीं धरती। जो चीज़ें सच और हक की होती हैं, लाइक मैं अपनी मॉडल फील्ड में आना चाहती थी, मॉडल एंड एक्टर बनना चाह रही थी, तो वहाँ पर मुझे एक हुमायूं सईद के साथ एक है जिसका कैरेक्टर था, मुझे उसका मैं नाम भूल जाती हूँ, बहुत जल्दी वाकई भूल जाती हूँ माइग्रेन प्रॉब्लम से। उस बंदे की जो पिक्चर थी ना, उसने मुझे कहा कि आपको मैं काम दिलवाऊंगा, तो जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जितने भी कैमरामैन हैं, ये न्यू जनरेशन जो आगे बढ़ना चाहती है मॉडल एंड एक्टर बनने के लिए, तो ये जो शोबिस फील्ड है ना, बहुत ही गंदी फील्ड है। इसमें आसानी तरीके से कोई लड़की नहीं जा सकती। इन लोगों को खुश करना पड़ता है, इन लोगों के बिस्तर गर्म करना पड़ता है, तो इसलिए इन चीज़ों से मैं बहुत हट के दूर हो गई थी। और वो था मुझे उनका नाम नहीं आ रहा, तो उसने वाकई मुझे कहा था कि आप मेरे साथ आएँ, मेरे साथ हम बिस्ती करें, तो मैं आपको लेकर जाऊंगा। भी मैंने अपने कज़न से बात की, ऐसे आपको नाम नहीं पता उनका? फुरकान कुरैशी था उसका नाम, और उसने मुझे अपने ही किसी बंदे के थ्रू कहा कि आप इसको लेकर आओ मेरे पास, तो मैं इसको अच्छा सा करैक्टर दूंगा, मेरे जानने वाले हैं, मैं ये जितनी शोबिस फील्ड है, मेरी बीवी इसमें, मुझे तो नहीं पता ना कि उसकी बीवी भी इस फील्ड में है, उसकी मिसिस, और उसने मुझे बोला कि मैं आपको काम दूंगा, मेरे साथ ये एक रात गुजारो। तो उस चीज़ को स्किप करके मुश्किल तरीके से मैं उस फ्लैट से निकलती हूँ और मैं कॉल्स करती हूँ अपने कज़न को कि आप प्लीज़ इधर आ जाइए मुझे। मैं क्या आओ ना, मुझे इमरजेंसी हो गई है, तो अब मेरे सैलून आ जाओ। वो मेरे पीछे मेरे सैलून आ गया, कराची वाले सैलून आ गया। कराची में भी आपका सैलून है, तो वहाँ पर आया, उसने सर्विसेज ली, उसके बाद उसने, तो मैंने उस चीज़ों को स्किप किया कि ये शोबिस फील्ड में जो खुद काम मांगने वाले हों, वो ऐसी लड़कियों को, औरतों को काम नहीं दे सकते। उनके नाम पे एक लोगो लग जाता है कि ये टीवी एक्टर है, ये टीवी पर आ रहा है। ये ऐसी जनरेशन्स को मैसेज हो रहा है। ये नहीं कि बाकी बहुत से लोग कहते हैं कि तुम क्या कर रही हो। भाई मैं जो कर रही हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे कर रही हूँ, ना कि इन लोगों के नीचे से गुजर के मैं कर रही हूँ। मेरी जो दिल कर मैं ऐसे लोगों से जो शोबिस में आना चाहते थे, शोबिस फील्ड में हर चीज़ हो रही होती है, तो इस चीज़ से हट के फिर मैं अपनी जॉब करने लगी। जॉब के बाद फिर मैं अपनी फील्ड में आ गई कि सैलून्स में मैं कुछ सीखूं, मैं आगे बढ़ूं, मैं कमाना चाहती हूँ, मैं अपना एक नाम बनाना चाहती हूँ। टिकटॉक से पैसे कमा लेती है? बिल्कुल नहीं कमाती। तो फिर ऐसे टिकटॉक बनाती क्यों है? बिल्कुल नहीं कमाती, शौक से बनाती हूँ। लोग पसंद करते हैं, लोगों का, जिन लोगों का काम है ना कि सोशल मीडिया से पैसा कमाना, तो मेरा ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म से। आजकल के नौजवान 16-17 साल के बच्चे, बच्चियां टिकटॉक सब यूज कर रहे हैं, तो डू यू थिंक आपका कंटेंट ऐसा है कि घरों में बच्चे देखें? बिल्कुल देख सकते हैं, जो कि बाहर स्टेज एक्टर्स या ड्रामे या कुछ इससे हटके, इससे भी ऊपर लोग जाते हैं। देखें, वो चीज़ें, हमारे अपने घरों में बच्चे हैं, हमारे बच्चों के पास मोबाइल फोन है, हम तो नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे ऐसा नहीं, कंटेंट। मैं इतना भी कोई वर्गर नहीं कर रही कि आप इस चीज़ को लेके बहुत हाइप कर रही हैं कि बच्चे देख सकते हैं। बच्चे इससे भी ऊपर जाते हैं। बच्चे आजकल की जो न्यू जनरेशन्स में देख रही हूँ, जो मेरे पास छोटी छोटी बच्चियाँ काम के लिए आती हैं, घरों से भाग कर आती हैं, तो मतलब उन चीज़ों को मैं तो नहीं ख़राब कर रही ना, मतलब वो सोशल मीडिया यूज़ आपके पास ही क्यों आ रही हैं वो? देखिए, जो काम के लिए बच्चियाँ आती हैं मेरे पास किस सैलून्स का, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ट्रेनिंग देती हूँ। मतलब इतना मेरे में इंसानियत है कि जिस पॉइंट पर, जिस दुखों से, जिस तकलीफों का सामना करके मैं गुजरी हूँ, तो मैं वो अपने अल्लाह की किन दुखों का सामना आपने किया? बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। औरत, आप बहुत अच्छी माशाल्लाह ड्रेस में बैठी हूँ, आप कैसे जस्टिफाई कर सकती हैं लोगों को? अगर मैं जस्टिफाई करने लग जाऊँ, बापर्दा औरत को भी लोग टिकने नहीं देते, ऐसी औरतों को भी नहीं टिकने देने। कमाने वाली जितनी भी औरतें हैं, बाहर निकली है किसी को भी, उनके मर्द कहाँ पर है, उनके भाई कहाँ पर है? जो हालात आजकल के जा रहे हैं, औरत का कमाना बुरी बात नहीं है। कमाने का ये रास्ता आपने चुना? बिल्कुल, और कौन सा चुनती मैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर टिकटॉक से आपको पैसे नहीं मिलते तो ये सब कुछ शोहरत की खातिर आप करती हैं? बिल्कुल शोहरत भी नहीं है, लोग मुझे पसंद करने लगे। शोहरत मुझे चाहिए मेरे सैलून से, मेरे काम से, कि लोग मुझे पहचानते हैं, क्योंकि मैं अपने पॉइंट्स जितने भी रखती हूँ,
سب کچھ صاف رکھتی ہوں. بعض سلونز والے یا سلونز والیاں پیچھے سے جو گھولا ملا کرتی ہیں یہ چیزیں, میں ان لوگوں کو بھی کہتی ہوں کہ آپ آئیں, ڈسکشنز کریں, آپ پوچھیں اپنے ہیئر کا, اپنی سکینز کا, برانڈ کا, سائیڈ ایفیکٹس کا, ان چیزوں کو کوئی نہیں بتاتا. آپ کے پاس آپ کو لگتا ہے کہ عزت دار مرد یا خواتین آتی ہیں؟ بالکل سب آتے ہیں الحمدللہ. اپنے ادارے میں بیٹھ کے باعزت طریقے سے کام کر رہی ہوں نا. جو دیکھیں تصویر کا ایک رخ نہیں دیکھا جاتا. جو لوگ مجھے جانتے ہیں, جو پسند کرتے ہیں, وہ میرے پاس آئیں گے, بیٹھیں گے, ملیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ ایک ہر ٹی وی ایکٹر نے, اسٹیج ایکٹر یا جو بہت سی ویڈیوز بن گئی ان پر لوگوں لگے جی یہ ایکٹر ہیں. پہلے کی اگر دیکھا جائے ہماری جتنی بھی ایکٹرز ہیں, کیا ان لوگوں کو لوگ عزت نہیں دیکھتے؟ پیسہ سب کچھ کرتا ہے. آپ کو لگتا ہے لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں؟ بالکل. جو میرے پاس آتے ہیں, جو مجھے دیکھتے ہیں, مجھے پسند کرتے ہیں, دور دور سے فین آتے ہیں مجھے ملنے کے لیے. اچھا, میری اسٹرگل پر آتے ہوئے یہ لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں, ملتے ہیں. فین آتے ہیں آپ کے پاس؟ بالکل آتے ہیں. آٹوگراف لیتے ہیں؟ بالکل لیتے ہیں الحمدللہ. ایون یہاں تک کہ لڑکیاں ہاتھ بھی چومتی ہیں کہ آپ اپنا جو بھی کر رہی ہیں اپنا حق پر لڑ رہی ہیں. اس میں یہ نہیں ہے کہ میں بہت بیکاز کہ میں کسی کے بستر پر نہیں جاتی, نائٹس پر نہیں جاتی, پارٹیز پر نہیں جاتی, ایسی کچھ ایکٹیویٹی نہیں ہے. اپنی ایک رہ کے اپنے شوق سے بناتی ہوں. بہت سی پریشانیاں ہوتی ہیں جو میں انٹرٹین کرنے کے لیے اپنی ویڈیوز بنا لیتی ہوں, بس کہ لوگ مجھے اس سے نہیں وائرل, مجھے اپنے سلون سے وائرل. اور لوگ مجھے واقعی اس پوائنٹ سے جانتے ہیں کہ یہ جے اسٹائل والی میڈم جا رہی ہیں. مجھے اس پر تو کوئی سی نے مجھے پوچھا بھی نہیں ہے. سلون پہ بھی جو آپ کی ڈریسنگ ہے نا, اس پہ لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ بیہودہ قسم کی ڈریسنگ ہے. بالکل بیہودہ نہیں ہوتی. بیہودہ بنانے والوں کو بولے نا کیوں بناتے ہیں. جو مجھے جچتا ہے, جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں پہنتی ہوں. کہ میرا شوق ہے نا, میں اپنے شوق سے پہنتی ہوں. کسی کی باڈی پہ جچ جاتا ہے, کسی کی باڈی پہ نہیں جچتا, تو اتنا بھی ولگر نہیں ہوتا. میں فیملیز کا خیال کرتی ہوں, 3 سے 4 ڈریس اپنے پاس رکھتی ہوں کہ جو مجھے اچھا لگ رہا ہوتا ہے. کہ اب لوگوں کی کنٹروورسی پر آ جاؤں, لوگ مجھے بات کرتے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہیں, لوگ تو کہیں پہ بھی جینے. سوشل میڈیا پہ لوگ کامنٹس کیسے کرتے ہیں؟ کبھی نہیں دیکھے, کیونکہ ہاں کبھی نہیں دیکھے. ان لوگوں کا اگر دھیان دھرنے لگ جاؤں تو شاید بہت پیچھے چلی جاؤں. لوگ بولتے ہیں, لوگ جو کچھ مرضی بولیں, جو پسند کرنے والے ہیں وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, اور جو لوگ مجھے پسند نہیں کریں گے وہ تنقید ہی کر سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ جو تنقید کرتے تھے, جن کی عورتیں, گھروں کی جو لڑکیاں جو آج وہ بھی آدھے ڈریس کر کے وائرل ہونے کی کوشش ماہانہ کر رہے ہیں. کتنے پیسے کما لیتی ہیں؟ کوئی آئیڈیا نہیں ہے, یہ ہوائی رزق ہے اللہ تعالیٰ نے جب دیا الحمدللہ. اپنا گھر, اپنے ساتھ جو جڑے رشتے ہیں اللہ تعالیٰ پورے کر رہے ہیں. گھر اپنا ہے؟ نہیں, اپنا گھر نہیں ہے؟ کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے. اپنا تھا, سیل کر کے اپنے بزنس پر انویسٹ کر لیا. ٹھیک ہے. جی بالکل. بزنس پر یہ ہے کہ جتنے بھی ماشاءاللہ سے میرے ساتھ جو جڑے رشتے ہیں ابھی تک تو ان کو ہی پورے کر رہی ہوں. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شاید اسی لیے چنا کہ ہر بندے کی ہر جتنی بھی ضروریات ہوتی ہے وہ الحمدللہ. خواہشات کیا ہیں زندگی میں آپ کی؟ بہت آگے جانے کی, پیسہ کمانے کی, پیسہ ہر رشتہ خریدنے پیسے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کی؟ نہیں, کچھ بھی. ایسے اپنی کسٹڈی میں رہتے ہوئے, میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ایک اسٹیج ایکٹر ڈانس کر رہی ہے نا, تو اس نے وہ چن لیا کہ میں ڈانس تو آپ بھی بیچ میں کر رہی ہوتی ہیں, ڈانس کر لیتی ہیں نا وہ, کہ اس کا مرد اپنے پسندیدہ شخص کے ساتھ ہی وہ سب کچھ کر سکتی ہے. وہ اسٹیج ایکٹرز بھی یہ چاہتی ہے کہ کوئی بندہ اس کو ٹچ نہ کرے. آپ کا بھی پسندیدہ شخص کوئی ہے؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں ہے. ویڈیوز کس کے ساتھ بناتی ہیں؟ میں دوبارہ یہ سوال پوچھ رہی ہوں. کزن ہی ہے میرا. اچھا, وہ پسندیدہ نہیں ہے؟ نہیں, ایسا میں نے آپ کو بولا پرسنل لائف میں مت جائے نا میری, پرسنل نہ کو. وہ پرسنل رہتا نہیں نا, جب آپ سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں, سب چیزیں سامنے ہوتی ہیں تو پھر وہ پبلک ہی ہو جاتی ہیں. جی, جس نے پوچھنا وہ جو دکھتا ہے اس پہ کوشچن تو کیا جاتا ہے نا. دیکھیں بہت سے لوگ بہت کچھ جانتے ہیں. میں نے یہی کہا کہ جس نے مجھ سے پوچھنا ہے وہ میرے سیلونز آ جائے, میں اپنی ہسٹری بتاتی ہوں, میں اپنی چیزیں بتاتی ہوں. دیکھیں کوئی بندہ کلوز ہوگا تو اس کے ساتھ, میں ایسے ایرا گیرا کے ساتھ تو ٹچ نہیں کر سکتی نا, ایرا گیرا کے ساتھ چپک تو نہیں سکتی میں. کوئی رشتہ ہوگا تو میں اس کے ساتھ ویڈیوز بنا رہی ہوں, اور کم از کم ایک ہی شخص ہے. اور جتنے فینس آتے ہیں وہ اپنے پیج پہ ویڈیو لگاتے ہیں, جن کی ریکوائر ہوتی ہے کہ آپ ہماری لگا دیں ویڈیو, تو میں پیسہ چارج نہیں کرتی. میں کہتی ہوں اچھا یار کوئی دور سے آیا, میں لگا دیتی ہوں. یہ جو آج کل کے بڑے بڑے ٹک ٹاکر, ان کا کام ہے کمانا, کہ یہ سوشل میڈیا سے کماتے ہیں. میں گلاسز کیوں لگا کے رکھتے ہیں آپ؟ گلاسز اس لیے لگاتی ہوں اپنی آئیز انفیکشنز کی وجہ سے بھی, اور کچھ ویسے ایک شوق ہے. ایسا تو نہیں کہ لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی؟ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ آنکھیں نہیں ڈالنا کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ میں نے کون سا لوگوں کی کہانی ہوں, لوگوں کے ساتھ غلط کاریاں کی ہیں, لوگوں سے لے کے کھایا, لوگوں کے ساتھ میں نے کوئی اسکیم کی ہے. میں کیوں نہیں آنکھوں میں آنکھیں ملا سکتی؟ میں ملا سکتی ہوں لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں. سو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ باعزت روزگار کما رہی ہیں,
اور ایک وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ کا راستہ وہ بالکل ٹھیک ہے جو آپ نے چنا ہے؟ بالکل. آپ مجھے بتا دیں کہ ایک اگر ڈاکٹر ہوتا ہے سرجری کے ٹائم ایک عورت کو بالکل ننگا دیکھ کے سرجری کر رہا ہوتا ہے تو وہ کام ٹھیک ہے. مطلب میں اپنا کما رہی ہوں نا, مجھے کون سی فیلڈ, آج عائشہ بٹ کو دیکھ کے ہر سلونس والی نے, ہر لڑکی کما رہی ہے. کمانے کا ذریعہ ہے کہ آپ اپنی محنت کر رہے ہو. تو آپ نے کمانے کا یہ راستہ چنا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.